हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और जिंदा नाम में आप तमाम मसीह के खून खरीदों की सलामती हो। आज जो बड़े दिन की खुशियां आप सबको मुबारक हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो बड़े दिन की इस क्रिसमस के मौका की मुनासबत से वो बहुत सारा जज्बा अपने दिल में रखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसके घर का, दुआ का, कलाम का, उसकी हजूरी का रुख नहीं, जज्बा नहीं, तो क्रिसमस की खुशियाँ अधूरी हैं। मुझे याद है कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं भी किया था ना, तो बहुत कभी कभी चर्च जाते थे, लेकिन जब क्रिसमस का मौका आता था तो दिल करता था कि लगता ही था क्रिसमस के जब तक हम खुदावंद के घर में से ना होकर आए। तो अब तो जब उसे कबूल किया है तो उसकी पहचान, अहमियत, समझ और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब जो है हमें पता है कि इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, कि अगर हम सिर्फ क्रिसमस के मौका पर नहीं बल्कि हर रोज़ अपने खुदावंद के साथ एक ताल्लुक में बंद कर रहना, ये हकीकी मसीही जिंदगी है। आमीन। सो आए क्रिसमस के इस मौका पर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान पहले बाब की पहली आयत से लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी के दिल को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि वो जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फज़ल पर फज़ल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने
ظاہر کیا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ چاروں اناجیل کے اندر مسیح کی پیدائش، اس کی زندگی اور اس کے آنے کے مقصد کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جسے خوشخبری کہا جاتا ہے۔ خوشخبری مسیح کا آنا بھی ہے، خوشخبری مسیح کا ہماری خاطر دکھ سہنا بھی ہے، خوشخبری اس کا مرنا بھی ہے، خوشخبری اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی ہے، آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا۔ یہ خوشخبری کے مختلف پہلو ہیں، لیکن خوشخبری ایک ہی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا، مصلوب کیا گیا، مارا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان کی بادشاہی میں ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے اور واپس آ کر ہمیں بھی اپنے ساتھ آسمان میں لے جائے گا۔ آمین۔ یہ خوشخبری ہے، پوری خوشخبری، یعنی مسیح کا آنا یہ خوشخبری کا ایک پہلو ہے، یہ اس کی خوشخبری کا آغاز ہے، یہ اس کے کام کا جو وہ نسل انسانی میں، جو انسانی تاریخ میں وہ کرنا چاہتا ہے یا کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی طرف سے انسانی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے کام کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں انسان ہارا ہوا ہے، بشمردہ ہے، وہ اپنے اندر جو ہے وہ گناہ کے سبب سے موت کی بادشاہی کے نیچے تھا، اثر میں تھا، خدا سے محروم تھا، جلال سے محروم تھا، آسمان سے محروم تھا، یہاں تک کہ حقیقی خدا کی پہچان سے بھی محروم تھا، اور اس نے اپنے لیے خود بڑی راہ تیار کی۔ جب گناہ میں گرا نا انسان، تو اپنے لیے خود انسان نے بڑی راہیں تیار کی۔ اپنے سے زوراور جس چیز کو اس نے سمجھا، مانا، اس کی پرست شروع کر دی۔ مذاہب وجود میں آ گئے، بت پرستی وجود میں آ گئی، انسانی تعلیم وجود میں آ گئی، فرشتوں کی عبادت وجود میں آ گئی، بدعت وجود میں آ گئی۔ خدا کے بارے میں انسان کا جو کنسپٹ ہے، تصور ہے، اس کی جو ہے وہ مسخ ہو گیا، وہ بگڑ چکا تھا، انسان کی فطرت بگڑ چکی تھی، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، جدائی آ چکی تھی ان کے اندر۔ اس رشتے میں جہاں وہ بنایا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، جس رشتے میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، جس رشتے میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، وہ خدا اور انسان کا تھا۔ آمین۔ پہلا رشتہ۔ دوسرے رشتے سارے بعد میں۔ کئی مرتبہ انسان کہتے ہیں جی پوچھئے میرا مذہب تھے انسانیت ہے۔ میں بتاؤں کہ انسانیت کا رشتہ بھی بعد میں، تمام رشتے بعد میں۔ سب سے پہلا رشتہ آدم کا خدا کے ساتھ تھا، اور میں مطلب خدا کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ درست ہو جائے نا، ہمیں سارے رشتے نبھانے آ جائیں گے، ہمیں سارے رشتوں میں تحریک مل جائے گی، خوشی آ جائے گی، برداشت آ جائے گی، صلح آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، سچائی آ جائے گی۔ ہر ایک رشتہ خوبصورت لگنے لگے گا، کیونکہ خدا کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، پاک ہے، کلام ہے، خوشخبری ہے، مسیح ہے، تو میں بتاؤں خدا کے بغیر تو رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ خدا کے بغیر تو اس میں کبھی بھی دراڑ آ سکتی ہے، بڑے بڑے رشتوں کے اندر تباہی آ سکتی ہے، لیکن اگر خدا اس میں مددگار ہے، خدا کو ہم نے موقع دیا ہے، خدا کو اس کے اندر درمیانی جانتے ہیں، خدا کے سائے میں، روح القدس کی قدرت کے سائے میں ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھیں گے، تو ہمیں باقی سارے رشتے نبھانے کا فضل، قوت اور سمجھ اور برداشت اور اس میں خوبصورتی خدا پیدا کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کی اہمیت خدا واضح کرے۔ کئیوں کے نزدیک تو رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تو انہیں جوتیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بدلتے ہیں،
اپنے آپ وہ بدل جاتے ہیں، کبھی کبھی رشتے بدل دیتے ہیں، اہمیت نہیں نہ ہوئے۔ خدا ہمارے اندر رشتوں کی اہمیت کو پیدا کیا کیا مسیح نے؟ مسیح نے آ کر خدا کے ساتھ ہمارا ٹوٹا رشتہ بحال کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کا آنا ہی ٹوٹے رشتے کو بحال کرنا تھا، اور یہ عام طور پہ نہیں ہوا، یہ تاریخ کے کسی کہنے کے پلے میں کسی طور پر بھی تاریخ کے اندر اس بات کو جو خدا نے کلام کو مجسم کر کر کیا ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا کام ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا کام ہے۔ سب سے بڑا کام پتہ ہے کیا ہے؟ کہ خدا کا بیٹا جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ ہماری خاطر خود انسان بن کر آیا ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے جو یوحنا نے جو پہلو مسیح کا بیان کیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یوحنا نے مسیح کا پہلو بیان کیا تاکہ لوگ مسیح کو جانے سمجھیں، لوگ مسیح کی حقیقی پہچان سے واقف ہوں۔ یوحنا نے مسیح کی پیدائش کو ایک درجہ کہہ لیں کہ اور گہرے طور پر بیان کیا ہے، جو لوکا کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں اس کی خدمت، اور متی کی انجیل میں جو اس کی بشریت کو بیان کیا گیا، پیدا ہونے کو انسانی تاریخ میں بیان کیا گیا، اب یوحنا اسے انسانی تاریخ سے باہر بھی بیان کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب تاریخ کا حصہ ہیں، مسیح بھی تاریخ کا حصہ بنا، لیکن مسیح تاریخ کے سے باہر بھی ہے، پرے بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اتم بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ اس کی وہ تاریخ سے اوپر ہے، وہ تاریخ کے سے باہر ہے، وہ زمانوں سے اوپر ہے۔ اس کی پیشن گوئی بھی یہ تھی کہ وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ۔ ابدیت کے باپ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یسوع سے زمانوں کا آغاز ہوا ہے، یسوع سے جہان کا آغاز ہوا ہے، یسوع سے ساری چیزوں کا آغاز ہوا ہے۔ یسوع ساری چیزوں کا مبدا ہے، بنانے والا ہے، منبع ہے، وہ کریٹر ہے۔ مسیح ہمارا ساری چیزوں کا موجد ہے، علت ہے، وجود کا سبب ہے۔ مسیح کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر مسیح میں ہم سب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں مسیح کی پہچان بھی آئے گی۔ آمین۔ تو یوحنا اسے تاریخ سے باہر بیان کرتا ہے، لیکن ابتدا میں کلام تھا۔ یہاں پر ابتدا کے لیے لفظ آرخے ہے، جس کا مطلب ہے ازل۔ ازل ایسے وقت کو کہتے ہیں جس کا کوئی آغاز نہ ہو، یعنی الوہیت کے اعتبار سے مسیح کا آغاز نہیں ہے، الوہیت کے اعتبار سے اس کی پیدائش کا کوئی دن نہیں ہے۔ الہی اعتبار سے مسیح زمانوں سے اوپر ہے، اب مسیح ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، اور ابتدا میں کلام تھا۔ یہ تعریف کیسی بیان کی گئی؟ مسیح کی تعریف سنی یہاں پر، مسیح کی شخصیت کو جانیے، یہاں پر مسیح کو پہچانیے، یہاں پر مسیح کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آپ کا میرا مسیح ہے کیسا، میرا اور آپ کا مسیح ہے کون، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر کلام ہے نا، یونانی زبان کے مطابق یہ لفظ ہے کلمہ، یعنی ابتدا میں کیا تھا؟ کلمہ۔ میرے پیچھے بولیے، ابتدا میں کیا تھا؟ کلمہ۔ اور کلمہ خدا کے کیا تھا؟ ساتھ۔ اچھا، کلمہ خدا کے ساتھ پتہ کیسے تھا؟ روبرو، جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نا، اسی طرح، یعنی خدا اسی طرح کا ہے۔ خدا کا کی جو ہمیں تصویر یا جو بائبل خدا کے بارے میں بیان کرتی ہے، تثلیث کو بیان کرتی ہے۔ ہم جو ہے وہ کہہ رہے کہ توحید پرست نہیں ہیں، ہم تثلیث فی توحید کو مانتے ہیں۔ آمین۔ اور تثلیث ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تثلیث کو نہ ماننا یہ بائبل کے خلاف تعلیم ہے۔ تثلیث کو نہ ماننا یہ خداوند کو نہ پہچاننا ہے۔ تثلیث کو نہ ماننا یہ خدا کی کلام کی سے ایک نئی تعلیم کو جو ہے وہ جنم دے دے گا۔ تثلیث کو نہ ماننا یہ بدعت ہے، لیکن تثلیث یہ بائبل کے خدا کی ڈیفینیشن ہے، بائبل کے خدا کی پہچان ہے، بائبل کے
یہ خدا کی جو ہے وہ حقیقی تعلیم ہے کہ ہمارا خدا خدا سلوس ہے. آمین. اور مسیح اس کا کلمہ ہے. دوسرا اقنوم ہے. پہلا اقنوم باپ ہے جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. دوسرا اقنوم خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو دیکھا گیا, جو جانا گیا, جسے یوحنا کہتا ہے ہم نے اسے چھوا اور اسے دیکھا اور غور سے دیکھا, اور وہ ہمارے درمیان رہا اور انسان بن کر آیا, انسانی ذات کو اختیار کر لیا, جسم کو اختیار کر لیا, ہماری خاطر, ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا. وہ خدا کا تو اکلوتا بیٹا تھا, لیکن مریم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ مریم کا کیا تھا؟ پہلوٹا بیٹا. مریم کا کیا تھا؟ پہلوٹا. اس کا مطلب ہے مریم کی اور اولاد تھی. خدا کے پاس ایک ہی بیٹا ہے جو یونیک ہے, جس سے کوئی اور ہے نہیں. میں اور آپ تو لے پالک بیٹے, ہمیں تو اس نے بیٹے اور بیٹیاں, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا. لیکن مسیح ایسا نہیں ہے. مسیح فرق بیٹا ہے, مسیح یونیک ہے, مسیح جیسا کوئی اور ہے نہیں. مسیح ازلی ہے, ہم ازلی نہیں ہیں. ہم ابدی تو ہو سکتے ہیں, ہم ابدی تو ہیں لیکن ازلی نہیں ہیں. مسیح ازلی بھی ہے, مسیح ابدی بھی ہے. مسیح غیر فانی ہے, لا فانی ہے, وہ لسانی ہے. اس جیسا کوئی اور بیٹا ہے نہیں. وہ یونیک ہے, وہ خدا ہے, وہ کلمہ خدا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ دنیا کا خالق ہے, مالک ہے, کریٹر ہے, ساری چیزوں کا وجود دینے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور ایک خدا کا وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے یونیک, جو بالکل فرق ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے. اور وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, اور وہ بھی ہماری خاطر اس نے جہان کے لیے قربان ہونے کے لیے. اور اسے جب دیا نا تو ایک بادشاہ, ایک شہزادے, ایک محل کے اندر نہیں, چرنی کے اندر. اچھا اسے دیا تو اس کا تعارف کیا کروایا؟ جب یوحنا اس دباغی نے اسے دیکھا, اس نے دیکھا یہ خدا کا برہ ہے, تعارف کروایا جا رہا ہے. یہ برے کے طور پر دیا اس نے, MC کے طور پر دیا ہے, قربان ہونے کے طور پر دیا ہے, میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دیا ہے. اس نے آ کر جو ہے اسے اس کام کے لیے نہیں دیا کہ آ کر بادشاہت بنائے, محل بنائے, جنگیں لڑے, تلوار چلائے اور قوموں کو چت کر دے اور قوموں پر غالب آ جائے اور اپنی ٹیم بنائے, اپنی فوج بنائے اور سپر پاور بنے اور کسی تخت پر بیٹھے, ریاست پر بیٹھے, ملک پر بیٹھے. ارے مسیح تے کہو پابندی نہیں ہے گل کہ مسیح ایک ملک تے بادشاہی کرے. مسیح دنیا کا بادشاہ ہے, آسمان کا بادشاہ ہے, زمین کا بادشاہ ہے. ساری چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہے. وہ آسمان کی ہو, زمین کی ہو, دیکھی ہو, تخت ہو, ریاستیں ہو, ان سب کا بادشاہ, کریٹر, بنانے والا, قائم کرنے والا تیرا میرا مسیح ہے. جس تارے کو دیکھو وہ مسیح نے بنایا, سورج کو دیکھو مسیح نے بنایا, سیاروں کو دیکھو مسیح نے بنایا, پہاڑوں کو دیکھو مسیح نے بنایا, وادیوں کو دیکھو مسیح نے بنایا, تجھ کو مجھ کو مسیح نے بنایا, سارے سرے کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بنایا ہے. مسیح کریٹر ہے. ہاللیلویہ. ساری سانساں چلنی ہے نا, یہ کلمے کی قدرت سے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں اس نے بنائی اور اس کے وسیلہ سے قائم بنائی ہیں, پیدا کی ہیں. لیکن قائم کس میں ہے؟ قائم کسی اور کے سبب سے نہیں ہے. سانسیں قائم ہیں, میں اور آپ چل رہے ہیں. اس لیے تو بائبل کہتی ہے سب ہم کس میں؟ مسیح میں. مسیح میں ہونے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے ہماری انسانی ذات کو اختیار کر دیا, انسان بن گیا. اور ایک پہلو پتہ کیا ہے؟ ایک پہلو یہ ہے کہ مسیح میں اس کے کلمے کے سبب سے یا اس کے اندر ارادے, اس کی سوچوں کے طور پر ہم مسیح میں. مسیح میں ہونے کے دو پہلو ہیں. اور میری بڑی درخواست ہے کہ آپ اور میں اس وقت جتنے یہاں پر ہیں اس کلام کو
جس میں کہ جو بڑی پی لینا، اس کی ایک ایک بات کو اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے نا، میرا ایمان ہے کہ آپ کا اور یسوع کا رشتہ بڑا مضبوط ہوگا، آپ کی دعائیں گہری ہو جائے گی، آپ کی سوچ وسیع ہو جائے گی، آپ کے اندر ایک الگ سی فیلنگ آئے گی۔ یہ خداوند کی پہچان کی بات ہے، یہ مسیح کی بات ہے، یہ مسیح کو جاننے کی بات ہے۔ اور اگر ہم میں سے ایک شخص بھی جو یہاں پر ہے، ہمارا چھوٹا بڑا سارے مسیح کی پہچان سے بڑھتے جائیں گے تو آنے والے دنوں میں اس کلیسیا کا لیول کیا ہوگا، کس رخ پر جائے گی، یہ خدا کے روح کی قدرت ہماری سوچ سے بڑھ کر سکتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ یہ سب مسیح کی پہچان میں ہوگا، مسیح میں ہوگا۔ اور اب جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آج صبح، جس بات پر خاص طور پہ میں زور دے رہا ہوں، وہ ہے کلمہ خدا یا کلام کا مجسم ہونا۔ آمین۔ یہاں پر اسے ابن آدم، ابن داؤد، ابن یوسف، ابن مریم کے طور پر نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ کس کے اعتبار سے بیان کیا گیا؟ ابن خدا، کلمہ خدا۔ اور لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ۔ کیسے ساتھ تھا؟ جیسے آپ اور میں روبرو ہیں، ٹو ورلڈ، ایسے ساتھ کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک ساتھ ہوتا ہے نا، کہ جیسے پانی ہمارے اندر، خون ہمارے ساتھ ہے، جیسے روح ہمارے ساتھ ہے، جان ہمارے ساتھ ہے، اندر ہو کے ساتھ ہے، مسیح اندر ہو کے بھی ساتھ ہے، اور مسیح روبرو بھی ساتھ ہے خدا کے۔ آمین۔ مسیح کا فرق ہے، میرا اور آپ کا فرق ہے۔ ہم بھی کلمہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر جو کلمہ ہے وہ مخلوق کلمہ ہے، ہمارا کلمہ ہماری شخصیت نہیں ہے، لیکن مسیح کا کلمہ، خدا کا کلمہ شخصیت ہے، خدا کا کلمہ کریٹر ہے، خالق ہے۔ ہمارا کلمہ نہ تو خالق ہے اور نہ ہی وہ شخصیت کے طور پر ہے، بلکہ ہماری شخصیت کی ایک خوبی ہے۔ آمین۔ جو مخلوق کلمے کے طور پر کہتے ہیں یہ ہمیں وہ دیا گیا ہے، لیکن ہمارا کلمہ نہ شخصیت ہے اور نہ ہی ہمارا کلمہ جو ہے وہ کوئی الگ جدا حیثیت رکھتی ہے ہمارے روبرو، وہ ہمارے اندر خدا نے رکھا ہے ایک خوبی کے طور پر۔ اور جب ہم اس تک آئیں گے تو یہ ہمارے میسج کے اینڈ ہوگا کہ ہم اپنے کلمے کے ساتھ کیا کرتے، کیسے استعمال کرتے۔ تو خدا کا کلمہ خدا ہے، خدا کا کلمہ کیا ہے لیکن، اور یہی اور کلام یا کلمہ خدا تھا، خدا اسے کہا گیا۔ اور پھر لکھے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی ازل میں خدا کے ساتھ تھا۔ ہم ان کی تفصیلی بات کے طور پر اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے۔ پھر لکھے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، ساری چیزیں کا کریٹر، بنانے والا۔ بائبل بیان کرتی ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا۔ کلمے کی خوبی، پہلی خوبی کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ ازلی ہے۔ میرے پیچھے بولی، کلمہ کیا ہے؟ ازلی۔ اور کلمہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کلمہ کون ہے؟ یسوع مسیح، خدا کا اکلوتا بیٹا۔ دوبارہ بولے، کلمہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کلمہ کون ہے؟ اور کلمہ کب سے ہے؟ ازل سے۔ کلمہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور ساری چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کلمے کے وسیلہ سے۔ کوئی چیز بھی کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ کلمے کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، اصلی حیثیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مسیح کی وہ پہچان ہمیں یہاں پر ملتی ہے جو دنیا جن سے واقف نہیں ہے۔ میں بتاؤں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہم چاہتے تھے ایک چرچ میں، اور وہاں پر ہم نے جو تعلیم جو پائی وہ سمجھنے کے سجدے کرنے کی، کوئی اسٹیچوز کے آگے جھکنے کی، کئی طرح کی چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ اور میرے اپنے ذہن کے اندر یہ جب میں نے سنا نا کہ مسیح خدا ہے، وہ مجسم ہو کر ہے، تو میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں۔ میرے اندر ایک طرف سے نیگیٹو تھاٹس آتے تھے، میں کہا کہ جو ہو سکتا ہے کہ خدا انسان بن کے آ جائے۔ میرے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں جب ہماری بنیادی تعلیم چھوٹی
عمر سے ٹھیک ہوگی نا تو خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو بیان کرنے، سمجھنے، قبول کرنے کی کیپیسٹی آپ کے ذہن میں خدا پیدا کرتا ہے. آمین. کئی مرتبہ ہم جب غلط تعلیم لیتے ہیں، رسمی تعلیمات لیتے ہیں، ان تعلیمات کو اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے، اپنے بچوں کو روحانی گھر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی، ان کی شخصیت اسپرچولی ہم مسخ خود کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے بچوں کے دل کے اندر اس قدر ایمان کی تعلیم کو قبول کرنے کی کیپیسٹی ہو کہ وہ خدا کو پہچانتے جائیں، بڑھتے جائیں، میں بتاؤں زندگی کے اندر وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے. قوموں میں کھڑے ہوں گے، امتوں میں کھڑے ہوں گے، ملکوں میں جائیں گے، جس جگہ ان کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا ان کو خدا برومند کرے گا، خدا ان کو برکت دے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کو پہچانا ہے، انہوں نے خدا کے بڑے کاموں کو دیکھا، سنا اور اس کا تجربہ کیا. ان کے اندر خدا کے کلام کی ایمان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. انہوں نے خداوند کی گہری پہچان کا تجربہ چھوٹی عمر سے کیا ہے، اس لیے انہیں خداوند قوموں کے اندر کھڑا بھی کرے گا، لے کر بھی جائے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرے گا. آمین. اور پھر لکھے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا، آپ کی زندگی کا نور بن گیا. نور یعنی اس میں زندگی تھی. مسیح میں کون سی زندگی تھی؟ ہمیشہ کی زندگی. کون سی زندگی تھی؟ باپ والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف، زوئے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. ہمارے اندر کون سی زندگی؟ وقتی. میں بتاؤں انسان کے اندر دو طرح کی زندگی کام کرتی، ایک ہمیشہ کی اور ایک کیا ہے؟ وقتی، فانی زندگی، جو جسم کی، جو بشریت کی، جس میں سے سب کو گزرنا ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی. 2023 گزر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس سال ہمیں اور زندگی کو بڑھایا اور نئے سال میں داخل کر رہے ہیں. لیکن فانی زندگی، بشری زندگی یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ابدی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور جب انسان مسیح کو قبول کرتا ہے نا تو اس کے اندر دو طرح کی زندگی کام کرتی ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی اور ایک کون سی ہے؟ وقتی زندگی، بشری زندگی، جو عام زندگی جو ہر ایک کے پاس ہے. خاص زندگی کون سی ہے؟ جو مسیح کی ہمیں دی گئی. لیکن وہ زندگی آدمیوں کا، آپ کا نور کون سا ہے؟ آپ کے اندر کون سی زندگی کام کرے؟ کبھی اپنے بارے میں بولیے. میں بتاؤں کہ جب ہم واقعی کلمے کو، اپنے کلمے کو استعمال کریں گے تو ہماری زندگی، ہمارے منہ کا کلام بدل جائے گا. ہمارے منہ کا کلام بدل جائے گا. سب سے زیادہ اگر پاور دنیا میں ہے تو وہ خود کلام کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ خدا کا ہو یا پھر انسان کا ہو. سب سے زیادہ پاور کس میں ہے؟ لفظوں میں، کلام میں، بولنے میں، جملوں میں، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کی ہم رسپیکٹ نہیں کرتے، جس کو ہم سمجھتے تھے، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. سب سے زیادہ ہم کئی حالاتوں میں سے گزرے اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے منہ کو نہ سمجھداری کے ساتھ کھولنے کی وجہ سے، اپنے منہ کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ ابلیس سے بھی دکھ اٹھاتے ہیں، اپنے کاروبار میں دکھ اٹھاتے ہیں، جاب میں دکھ اٹھاتے ہیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دکھ اٹھاتے ہیں. ہمیں اپنے کلام کا، اپنے کلمے کی خوبی کا استعمال کرنا نہیں آتا. کئی مرتبہ ہم اسی وجہ سے مشکل میں سے پڑے ہوئے. اور ایسے لوگ جن کے منہ کا کلام ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے منہ کے کلام کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، اپنے کلمے کی خوبی کو نہیں سمجھتے، اگر وہ اس کو نہیں سمجھیں گے، لاکھ دعائیں کرے، لاکھ چرچ جائے، لاکھ بائبل پڑھے، لاکھ جو ہے پرستش کرے، وہ کبھی ترقی نہیں کریں گے، کبھی نہیں اٹھیں گے، کیونکہ انہیں اپنے منہ کے کلام کی، اختیار کی سمجھ نہیں، استعمال کرنا نہیں آتا. ارے بائبل پڑھنے سے کیا آپ کو ملے گا؟ بائبل بھولنی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس سے پتہ چلے گا. پڑھتے کوئی بھی دے گا، جنہیں 4 جماعتیں پڑھیاں سارے پڑھ لیتے. دسو بائبل بولتا کون ہے؟ بائبل اندر سے نکلتے کس کی ہے؟ بائبل مشکل حالات میں آپ کیسے کھڑے رہتے ہیں کلام پر؟ آپ کے منہ کا کلام کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو بائبل میں چلنا آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ میٹر کرتا ہے.
ہر بندہ 5ویں کلاس والا بھی پڑھے گا، 10ویں والا بھی پڑھے گا، ہر بندہ پڑھے گا. اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ کئی پڑھ نہیں سکتے لیکن سمجھتے بہت اچھا ہے. آمین. بولتے بہت اچھا ہے، ان کے منہ کے کلام کو استعمال کرنا انہیں آتا ہے، اور آپ کے خدا کو بھی آتا ہے. خدا خدا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہ بولے، دیکھو خدا ہے وہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ اگر وہ خدا ہے بھی، اٹس اوکے، لیکن میں کیسے مانوں، میں کیسے سمجھوں کہ وہ خدا ہے؟ اس کے بولنے سے پتا چلتا ہے. آمین. اس کے کلمے سے پتا چلتا ہے. خاموش ہوئے خدا، کدی نہ بولے ہوئے، کدی نہ بولے ہوئے. بتائیں کیسے پہچانو گے؟ اگر کبھی نہ بولا ہوتا تو آج یہ بائبل ہاتھ میں نہ ہوتی. کبھی نہ بولا ہوتا تو دنیا وجود میں نہ آتی، آسمان وجود میں نہ آتا. کبھی نہ بولا ہوتا تو زمین نہ بنتی. کبھی نہ بولا ہوتا تو چاند، تارے، سورج، پہاڑ، وادیاں، ٹیلے، جزیرے، جو کچھ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ کوئی چیز بھی وجود میں نہ آتی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا خدا ہے؟ کیونکہ خدا بولتا ہے، اور خدا کے بولنے کے اندر کیا ہے؟ قدرت. خدا بولتا ہے تو نیست سے حسد بھی ہو جاتا ہے. خدا بولتا ہے تو بگڑے کام بھی درست ہوتے ہیں. خدا بولتا ہے تو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خدا بولتا ہے تو وجود جو ہے ملنا شروع ہو جاتا ہے. خدا بولتا ہے تو تخلیق کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا بولتا ہے تو دنیا جانتی ہے، مخلوق بنتی ہے، اور مخلوق کو خداوند اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. اگر خدا نہ بولتا تو سوچے کہ خدا ہوتا، آپ کو پتا ہوتا کہ خدا ہے. خدا ہوتا بھی تو آپ کو نہ پتا ہوتا. خدا کے بولنے سے تو میں ہوا، اور جب وہ ہمیں بنانے کے بعد خاموش نہیں ہوا. خدا کی سب سے بڑی خوشی پتہ کیا ہے؟ خدا انسان کے ساتھ بولنا پسند کرتا ہے. خدا انسان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا ہے. اے میں خدا دی دل دی گل دسن دیا پیا. جیسے آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، آپ کو سب سے زیادہ دکھ کب ہوتا ہے؟ اس کی خاموشی سے. سب سے زیادہ ہرٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ انسان کی خاموشی ہے. جب ایک جگہ پر پیار ہو، محبت ہو. اصیت عمل جو ہے یہ ہوتا ہے. اصیت عمل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لی جائے، لیک آف کمیونیکیشن ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کی جائے. کئی مرتبہ سب سے بڑی ناراضگی کا اظہار ہے یہ کہ انسان خاموش ہو جائے ایک دوسرے سے. اسی طرح اگر کوئی شخص خدا سے خاموش ہو جائے نا، بات نہ کرے خدا سے، تو وہ شخص جو ہے وہ کہتے خدا کو ہرٹ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. کیوں بائبل میں بار بار ایک ہی بات کہی جاتی ہے؟ جاگتے رہو، دعا کرتے رہو. اچھا اے بھی نہیں کہ چرچ جاؤ، گھر ہو تو پھر ایک جگہ لکھا بلا ناگا دعا کرتے رہو. یعنی کہ جب تم چرچ جاؤ تو دعا کرنا، جب تم فارغ ہو جاؤ تو دعا کرنا. ارے بائبل تو ڈیمانڈ کرے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہر روز دعا کرو. سب سے اچھا کام اگر خدا کو لگتا ہے نا، وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرنا لگتا ہے. اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے، خدا ہر روز ہم سے بول رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی سن سکیں. اینڈ کہہ لو تاڑا میرا خدا بولن والا خدا ہے اور بہت بولتا ہے، لیکن ہمارے کو وقت نہیں. ہم اس کی نہیں سن سکتے، ہم نہیں اس کی سمجھ پاتے. ہم نے اپنے آپ کو بڑا مصروف رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی راہیں بڑی جدا کی ہوئی ہیں. ہم نے اس حال میں اندازہ کرے، میں اور آپ، ہم نے کتنی تنہائی میں باتیں کی. ہم نے گاڑی میں جاتے ہوئے، بائک پر جاتے ہوئے بلا ناگا دعا کا کیا تجربہ کیا. لوگوں میں رہتے ہوئے، محفلوں میں رہتے ہوئے، بھیڑ میں رہتے ہوئے، بازاروں میں رہتے ہوئے، بند کمرے میں رہتے ہوئے، خداوند کے گھر میں رہتے ہوئے، میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ بات کرنے کا کتنا تجربہ حاصل کیا. اس 2023 میں میری کتنی باتیں میرے خدا سے ہوئی، کتنی باتیں میں نے اپنے خدا سے کھولی، دل کھولا. ارے خدا بار 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 ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم میری حضوری میں آؤ، مجھ سے بات کرو. دعا کرنا کیا ہے؟ خدا سے بات کرنا.
جو خدا نے جو کہنے کہ جب خدا میں خدا کے دل کے موافق جو لوگ تھے نا جو جانتے سی ضروری تو کرو خدا کا دل ہی نہیں کرتا سی چھڈن جوگا 40 دن انہوں نے پہاڑ تے بٹ اپنے نال ہی رکھ لینا کہنا چل چھڑ پوک نو چھڑ پانی نو چھڑ سب کچھ چھڑ میں تجھے ایک ایسا آج تجربہ دیتا ہوں نہ تو کچھ کھا نہ کچھ پی بس تو پہاڑ میں میری حضوری میں اونچے پر آ جا میرے ساتھ رفاقت رکھ میں اور تو ہو کوئی دوسرا اور نہ ہو نہ کھانا ہو نہ پینا ہو اس کا وقت بھی کیا اس میں ضائع کرنا آؤ ہم اپنے خداوند کے ساتھ موسیٰ کی طرح کا یہ تجربہ پائے آپ دیکھیں اس خدا بولتا ہے خدا نے اسے کلام دیا شریعت دی اور اپنے لیے بھی دی اور لوگوں کے لیے بھی دی آپ کا ایک بندہ ایسا ہو جائے کہ وہ خدا نے نال بولن والا ہوئے ایک بندہ آپ کے وسیلہ سے خدا قوموں کو ہلا دے گا آپ کے وسیلہ سے علاقوں کو ہلا دے گا اس لیول پر مجھے اور آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے میں یہ میسج دے رہا ہوں میں کوئی اسے کہنے کے جسم میں اپنے کہنے کے ماحول اپنی فضا کو سامنے رکھ کر نہیں اپنے کسی کے رویے کو عادات کو سامنے رکھ کر نہیں میں اسے اس طور پر دے رہا ہوں کہ ایمان کے ساتھ کہ خدا ہمیں اس راہ کی طرف بڑھنے کا فضل دے گا ہم اس راہ کی طرف سوچنا شروع کر دیں اس راہ کی طرف بولنا شروع کر دیں اس راہ کی طرف کمانڈ کرنا شروع کر دیں اس راہ کی طرف احساس سے بھر جائیں اس راہ کی طرف ہمارا دل جو ہے مطمئن ہونا شروع ہو جائے ہمیں نہ کرنا آئے ہمیں چھوڑنا آئے ہمیں نکلنا آئے ہمیں درگزر کرنا آئے ہمیں نظر انداز کرنا آئے ہمیں دنیا کو کٹ آف کہنا آئے ہمیں اپنی کوٹری کا دروازہ بند کرنا آئے ہمیں خداوند کے ساتھ دنوں تک ہفتوں تک مہینوں تک سالوں تک بات کرنے کا تجربہ ہونا شروع ہو جائے آمین میں بتاؤں مسا جو رات کو میں جو بات کر رہا تھا جو شخص مسا میں رہے گا وہ بھری محفل میں دعا کے تجربے سے بھر جائے گا بولنا ضروری ہے خدا کے ساتھ خدا کا ڈر چپ نہیں ہوتا یاد رکھیے خدا خاموش اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر گناہ ہوتا ہے جب بدی ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی ارے پھر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو کاہن کیوں نہ ہو خادم کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین کیوں نہ ہو ارے دنیا کی مدد کرنے والا کیوں نہ ہو اگر کوئی خداوند کے لیے اویلیبل نہیں خدا سے بولتا نہیں بات نہیں کرتا خدا دنیا کے بے وجودوں کو نکموں کو لندوں کو اور لوگوں کو جو محفلوں میں جو راہ میں جو کونوں پر کھڑے خدا سے بولن جو کہتے ہیں جاؤ دسو دنیا نو لا کے آؤ لوگوں نو میرے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں لے کر آؤ انہوں نے سب نے جو ہے باندے بازی کی تھی کوئی کہتا ہے میں نے ابھی نئی میں شادی کی ہے کوئی کہتا ہے میں نے کاروبار کوئی کہتا ہے میں نے کھیت میں جانا ہے اس نے کہا جاؤ اور جا کے گلیوں سے کونوں سے جو ہے وہ غریب کو لے آؤ اور ایسے لوگوں کو جو لنگڑے ہیں جو ٹنڈے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے جو لوگ جو ہے دکھ میں تکلیفوں میں غریب ہیں غربا انہیں لے آؤ بس وہ خداوند نے اس طور پر آج بہتوں کو بلاتا ہے جو اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے خدا ان سے نہیں بولتا خدا انہیں استعمال نہیں کرتا خدا ان کو استعمال کرتا ہے جو خداوند کی حضوری میں اویلیبل ہے وہ چاہے پھر کوئی بھی ہوئے میں ہوں دوسری ہو خدا انہوں اپنے جلال میں استعمال کر دے آمین یہ خدا کی قدرت ہے خدا کا کام ہے اس میں زندگی تھی وہ زندگی آدمیوں کا نور ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا نور تاریخی بتے کہ جتنی تاریخی ہے سن لو دی پہچان انہوں پتہ کی انہوں پہلے میں مرن تو بعد دوزخ چ جانا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے کو ہمیشہ دی زندگی من دسو ساڈا یسوع دھوکے چ رکھ سکدا ہے ساڈا یسوع کسی نہ جڑا او گل کرے گول گول گل نہیں کرتا صاف صاف کرتا ہے کہنا میں تمہیں نوکر نہیں کہتا تمہیں جو ہے اپنا بھائی کہتا ہوں صاف گلاں دسدا ہے تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو من دسو اگر ہم اپنے منہ سے ایماندار ہو کے یہ کلام بولیں کہ جی میں آج بھی گناہگار یا اپنے منہ سے یہ کلام بولیں کہ میں نے ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جانا یا ہمیں اپنے منہ سے یہ کلام بولیں کہ مینوں تے پتہ ہی نہیں میں کتنے جانا ہے میں دسا یہ تو بڑی تاریکی کی ہو سکتی یہ بھی گناہ ہے
یہ گناہ کی زندگی بسر کرنے کا کو جو کر رہا ہے اس کی پہچان ہے، اور وہ اپنے بارے سے نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کے اندر ہے، یہ تاریکی کے اندر ہے، یہ ابلیس کے قبضے میں ہے. ارے اگر کسی کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو اے پتہ میں جانے دوزخ دے وچ، تو یہ مطلب کہ اس نے ابھی تک نور سے منور نہیں ہوا. اگر نور سے منور ہو چکے ہو تو پھر ہمارے منہ کا کلام پتہ جائے گا، ہمارے منہ کے اوپر کچھ اور ہوگا. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے، اور وہ دنیا میں آنے کو تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، لیکن دنیا نے اسے، وہ دنیا میں آنے کو تھا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور اب وہ دنیا میں خود پیدا ہو کر آ رہا ہے. کیا زبردست مکاشفہ ہے. اور پھر آگے بڑھیں گے، لکھا ہوا ہے وہ اپنے گھر آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول. آج کئی یسوع کو قبول نہیں کرتے. بندے آدھی عمر بڑھے ہو گئے نے، جوانی گزار دیتیاں، آج بھی گزارنے، آج بھی کرسمس منانا ہونا تھا، چینج نہیں ہویا. بڑھے ہو گئے، توبہ نہیں کی تھی، نجات نہیں پائی، گالا نہیں چھڑیاں، سگریٹ نہیں چھڑے، ہوکے نہیں چھڑے، بدی نہیں چھوڑی، شرابیں نہیں چھوڑی، بری محفلیں نہیں چھوڑی، جوئے نہیں چھوڑے، نکمے چال چلن نہیں چھوڑے. اپنے بچوں کے بچوں کو اتنا برا میسج کئی لوگ دے کر جاتے ہیں کہ اپنی نسل کے اندر بیج بو رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے قبول نہیں کرتے، اور قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ خدا کے جلال سے محروم رہتے ہیں. بائبل کہتی ہے خدا کے غضب کے، اسی کہنے کوئی بیچارہ بیمار ہو گیا، کوئی نہ دے حالات سیٹ نہیں ہوتے، کوئی جوان منڈا نشے تے لگ گیا، وہ جوان منڈا جیل چ پیا ہوا ہے، انہیں انج کرتا اونج. ارے خدا کے غضب سے باہر نہیں آتے، قبول نہیں کرتے یسوع. کئی سال اس طرح کی زندگی بسر کر دیتے، گھروں سے لعنت دور نہیں ہوتی. ہم بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم کسی لعنت کے نیچے تھے لیکن خدا نے نکالا ہے. اب مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنا اس کلام کو بولیں گے نا، مجھے نکالا ہے، خدا کا ہوں، نکلا ہوا ہوں، بچایا ہوں، قائم ہوں، روح میں بڑھ رہا ہوں، خدا نے مجھ پر رحم کیا، میں غضب سے نکلا ہوں، میں جو ہوں محروم نہیں رہا، نا امید نہیں رہا، مجھ پر خدا نے فضل کر دیا، رحم کر دیا. میں تو جلال سے محروم تھا لیکن اب مسیح کا جلال مجھ پر چمکا ہے. اب میں نے اسے قبول کیا ہے، اب اس نے مجھ پر، میری نسل پر، میری زندگی پر جو کچھ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا نے اسے برکت دینا شروع کر دی ہے. یہ آپ جتنا بولتے جائیں گے، جتنا اس میں قائم ہوتے جائیں گے، آپ پر برکتیں ظاہر ہوتی جائیں گی. آمین. کئیوں کی قبول کرنے کے بعد ہی برکتیں ظاہر ہوتی. پتہ کیوں؟ وہ بول دے نہیں. یہی تو بات میں کر رہا ہوں. وہ اپنے کلمے کا استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے کلمے کو چھپا کے بیٹھے ہوئے. میں نے بولا اگر خدا اپنے کلمے کو چھپا کر رکھتا، بولتا نا بس خدائی ہے اور کچھ بھی نہ بولتا، تو بھائی آج میں بھی نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہوتے، آج دنیا بھی نہ ہوتی، آج فرشتے بھی نہ ہوتے، آپ آسمان بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی. جو کچھ ہے وہ اس کے بولنے کی قدرت سے. آمین. تو آپ جو کچھ ہیں آپ اپنے بولنے سے پہچانے جاتے ہو. خدا اپنے خدا پہچانا جاتا ہے اپنے بولنے سے، تو ایماندار خدا پرست پہچانا جائے گا اپنے بولنے سے. ہم اپنے کلام کو کیسے یوز کرتے ہیں. اور پھر جنہوں نے قبول کیا ہے، دیکھیے ہم نے قبول کیا ہے. کیا قبول کیا ہے؟ اسی قبول کیتا جڑا اپنا میں مسیح ہاں، اسی قبول کیتا میں پاکستانی ہاں، اسی قبول کیتا کہ میں تے جڑا ایم ایل اے دا ہوں، میں اسی قبول کیتا میں فلاں کا بیٹا ہوں. ارے قبول کرو کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اور جب قبول کرتے تو پھر بولنا بھی ہوتا ہے، پھر اسے استعمال بھی کرنا ہوتا ہے.
ہر جگہ سے فرض کر لیں اگر ہم جتنے ہم لوگ نہیں پہچانتے نا، ہم اپنے ماں باپ کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نہیں جانتے، ماں باپ کو استعمال جانتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نہیں جانتا نا تو ہم اپنے رینک کو استعمال کرتے ہیں، کہتے بتاتے ہیں میں فلاں رینک کا ہوں، میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں، فلاں پوسٹ سے ہوں، تو مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ ہم ہر چیز کو استعمال کرنا جانتے ہیں، بولنا اچھا نہ بولے، چپ رہے، ایک بڑے سے بڑا آفیسر بھی ہو چپ رہے، کچھ نہ بولے، ٹھیک ہے، خاموش رہے، اور جو ہے اب کوئی پہچان سکے گا؟ کسی نے منہ تے تھوڑی لکھیا ہوتا ہے، ارے آپ کی ہر چیز کے اندر کلمہ ہے، مجھے پتا ہے کس چیز کے اندر کلمہ نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کے، یہ اسپیکر اس کو دیکھ کے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے، یہ کہنے لوہا ہے نا، پائپ ہے، اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ مضبوط ہے، یہ وردی پہنی ہے تو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں رینک کا بندہ ہے، یہ فلاں وردی، فلاں فوج کی وردی ہے۔ ہم اپنی ہر چیز، یہ پین ہے، اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ لکھنے کے کام، یہ گھڑی اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جو ہے کلمہ ہے، تو وہ نہ بھی بولے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آمین۔ تو لیکن جو انسان جس کو بولنے کی، یعنی جب مادی چیزیں، غیر فانی چیزیں، نہ بڑھنے والی چیزیں وہ اپنے اندر کلمے کی خوبی رکھتی ہیں اور ہم ان کی خوبیوں کو پہچانتے ہیں، تو میں اور آپ اپنے اندر کلمے کی خوبیاں رکھتے ہیں، ہماری خوبیاں کیسے ظاہر ہوگی؟ ہماری خوبیاں ہمارے بولنے سے ظاہر ہوگی۔ آمین۔ ہماری خوبیاں ہمارے چلنے سے، قبول کرنے سے ظاہر ہوگی۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور جو پھر آگے لکھا وہ نہ خون سے نہ جسم سے۔ یاد رکھے جب ہم ایک ماں باپ نجات پا لیتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بچے بھی نجات یافتہ پیدا ہوں گے، جبکہ کچھ چرچز کی تعلیم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایماندار کے بچے ایماندار ہی پیدا ہوں گے، ان نجات یافتہ کے بچے نجات یافتہ ہی پیدا ہوں گے۔ لہو سے دھلے ہوئے جو مسیح کے